बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मेरे मुल्क में सियासत की सूरत हाल और बयानात इस तरह से आते हैं और बदलती हुई सूरत हाल ऐसी होती है कि हम कहने कुछ आते हैं, हो कुछ और जाता है। कुछ देर पहले मरीम नवाज साहिबा का सरगोदा का जलसा मैं सुन रही थी और उससे पहले जो इत्तलात हमारे पास आ रही थी वो इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा हुकूमत का फौरी इलेक्शन ना करवाने का फैसला सामने आ रहा है। इस पे कोई राय फ़िलहाल नहीं आई है और यकीनन ये इत्तलात हैं। कुछ देर पहले फैसल सब्ज़रारी भी इस हवाले से बात कर रहे थे एक चैनल पे और बड़ी खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा का जो एक बयान आप जलसे से जो ख़िताब कर रही थी वो बड़ा एक मायने ख़ेज़ है। वो ये कहती है कि क्या इमरान खान की हुकूमत की गंदगी का टोकरा अपने सर पे लेना चाहिए? क्या हमें इस हुकूमत में रहना चाहिए? नहीं। तो फिर ये हमें हुकूमत छोड़ के फिर से मैदान में आके इलेक्शंस की तरफ जाना है। फिर वो कहती हैं कि अगर आप हमसे ये सवाल पूछते हैं और लोग हमसे ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत में जब हमें आके छोड़ना ही था तो हम फिर से इस हुकूमत में क्यों आए हैं? उसकी वजह यह है कि खान जो है वो 12 साल इस हुकूमत पे काबिज रहने के लिए प्लान बना चुका था और उस प्लान को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए हमने उसकी हुकूमत को गिराया है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो सियासी पॉलिटिकल लोग हैं उसको समझते हैं कि नून लीग में इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। वो जो नून लीग और शीन लीग की बातें थी वो खुल के सामने आ गई हैं। मरीम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहिए इस हवाले से भी कि पीडीएम की तहरीक हो और नून लीग को फिर से जिंदा करना हो, नून लीग की सियासत हो। मरीम नवाज साहिबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन उस अहम किरदार के बाद भी मिला क्या जनाब? कुछ नहीं मिला। अभी तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से आए नहीं। सलमान शहबाज शरीफ, उनका भी कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा कि उनका क्या होगा। खुद जो है शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे के हवाले से भी कोई बात नहीं कर रहे और फिर मरीम नवाज साहिबा वो तो बहरहाल बाहर ही हैं, तो उनका भी कुछ नहीं हुआ, मिला कुछ नहीं। अभी भी आगे भी इंतखाबी जो सिलसिला है और तैयारियां जो आगे की हो रही हैं उसमें भी मरीम नवाज साहिबा ही आगे आगे हैं। जबकि ये बात भी खुल के सामने आ चुकी है कि जो पंजाब हुकूमत है वो भी अब खतरे में पड़ गई है और 25 मुनहरिफ अराकीन के हवाले से कल फैसला सामने आ जाएगा। दूसरी है पेशरफ जो अभी हमारे पास आई है। मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हुकूमत ने लग्जरी गाड़ियों, फोन्स और दीगर अशिया की इम्पोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। मुख्तलिफ माशी माहिरीन इसके हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये पॉजिटिव बात हुई है और शायद इसको पहली हुकूमत को ही, खान साहब की हुकूमत को कर लेना चाहिए था। मरियम औरंगजेब के मुताबिक तकरीबन सालाना बुनियादों पर $6 अरब के मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जबकि पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि इससे मुस्बत असरात तो मुरतब हों या ना हो, यहाँ पे स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसकी काफ़ी तफसील है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट काफ़ी तवील हो चुका है। मेरे गेस्ट हैं मेरे साथ मौजूद जिनके साथ हम टॉपिक्स पे कुछ बात करेंगे, स्पेशली ऑन इलेक्शंस, नेक्स्ट इलेक्शंस के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब मलिक इमरान काकड़ साहब, आपका ताल्लुक MQM से है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ मौजूद हैं राशिद अली एडवोकेट साहब, आपका ताल्लुक PSP से है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। पहला सवाल मैं जो हूँ वो चाहूँगी कि MQM से किया जाए मलिक इमरान काकड़ साहब से। मलिक इमरान काकड़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका फितरी इत्तेहाद नहीं था इनके साथ, हमारे पीपल्स पार्टी के साथ, फिर भी आपने एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन आपके इख्तलाफात अभी से ही सामने आना शुरू हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने बयानात में खुल के इस बात का जो है वो एतराफ़ कर चुके हैं। हमारे पास भी प्रोग्राम में जो आपके रहनुमा आते हैं वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। अगर आपको अंदाज़ा था पहले ही कि आपका फितरी नहीं है था, तो आप उस गवर्नमेंट की तरफ गए ही क्यों थे? और आप ये हकीकत भी जानते हैं कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है सिर्फ और सिर्फ आपकी वोटिंग की वजह से गई है, वरना नहीं जा सकती थी। हाँ, शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि MQM पाकिस्तान का पिछली हुकूमत के साथ जो कोलिशन था वो एक अहमियत इख्तियार कर गई थी रोज़ अव्वल से। तो जब भी MQM पाकिस्तान ने किसी जमात से मुआहिदा किया है वो किसी जमात या किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं किया है। हमारे मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो चार्टर ऑफ डिमांड थे हुआ था वो सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से बिलखुसूस और पाकिस्तान के आम आवाम के लिए था। तो 3.5 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मामलात को न सिर्फ एक आम
حیثیت دے رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد ان کے جو سوچ تھا ہمارے معاملات کے حوالے سے یا ہمارے جو مطالبات تھے ان حوالے سے، وہ آپ کو ان کے جلسوں میں نظر آ رہا ہے. آپ کو بہتر پتہ ہے، مطلب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے لوگ لاپتہ ہے، جو ہمارے سب سے بڑا ایشو ہے. ہم نے جب عمران خان صاحب کے ساتھ شمولیت کی یا ان کی گورنمنٹ بنانے میں کردار ادا کیا، تو ہمارا سب سے بڑا اہم مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی لاپتہ ہیں. اس کے بعد کراچی کے سینسس کا حوالہ تھا. آج انتخابات کی بات ہو رہی ہے. انتخابات جو ہے وہ فرد کو ان کے رائے کا حق دیتا ہے، اس کو انتخابات کہتے ہیں. اب جہاں پہ کراچی کی آبادی کو آپ آدھی سے زیادہ آبادی کو آپ گن نہیں رہے، تو رائے کا حق تو بات کی بات ہے. اس طرح کے بہت سے ایشوز تھے جس کو پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بارہا یقین دہاں وہ کروائی، ملاقاتیں کی، بارہا احتجاج کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی. تو ہمیں مجبوراً ایک طرف تو اپنے سمت کا تعین کرنا تھا، کیونکہ ہمیں سندھ کے شہری علاقوں نے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جب پاکستان تحریک انصاف بنی تھی تو ان دنوں میں بھی MQM پاکستان جو تھی ملک میں جمہوریت کے لیے ایوانوں میں جدوجہد کر رہی تھی. اور پاکستان تحریک انصاف سے جانے کے بعد یا جاتے ہوئے میں آپ کو چند وجوہات پیش کر دوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ MQM پاکستان جب جا رہی تھی، اس سے پہلے تحریک انصاف اپنے اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی. اس کے اپنے لوگ جو تھے وہ کبھی سندھ ہاؤس سے، کبھی مختلف ہوٹل سے برآمد ہوا کرتے تھے. ان دنوں میں بھی جب عمران خان صاحب ہمارے مرکز پہ تشریف لائے اور انہوں نے ہم سے کہا، تو ہم نے ان سے ایک ہی بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں. وہ کون سی وجوہات ہے؟ 3.5 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کو حکومت ملی، آپ نے وہ کیا ڈیلیور کیا کراچی کے لیے؟ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ کہ ہم کراچی کے لیے مانگ رہے تھے، کراچی کو اس بار 14 سیٹیں اس نے پاکستان تحریک انصاف کو دی. اس کے برعکس وہ دی گئی یا لی گئی ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے باوجود کراچی کے لیے ڈیلیور نہیں کیا گیا. پھر ہم جب اس حکومت کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ سائن ہوا. اور یہ ہم نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کیا، اس ملک کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، شہباز شریف صاحب ہو گئے یا مولانا صاحب ہو گئے، ان سب نے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ نہ صرف سائن کیے بلکہ یہ تسلیم کیا کہ آپ کے ساتھ آج تک جو بھی ہوا ہے یہ زیادتیاں ہوئی اور اس کو ہم تسلیم کرتے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس ملک میں ایک جاگیردارانہ نظام میں آپ عام آدمی کے حقوق کو نہ صرف تسلیم کرواتے ہوں بلکہ اس پر وہ لوگ باعث ندامت تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک جو ہوا ہے انہی لوگوں نے کیا، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے یا انہوں نے، تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بالکل کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور آگے یہ نہیں ہوگی. جہاں تک MQM پاکستان کی بات ہے، اس ملک میں درجنوں سیاسی جماعتیں بلکہ سینکڑوں سیاسی جماعتیں، جس میں سے MQM پاکستان نے ہمیشہ ایک طبقے کی بات کی ہے جس کو عام افراد کہتے ہیں. تو ہماری جنگ تو روز اول سے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں، آپ کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں اور کراچی کے عوام بھی بہت کچھ اس حوالے سے جانتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن آپ کو بھی یہ بات کا علم ہے کہ آپ ان جماعتوں سے آپ نے جب بھی رابطہ کیا، 2 دفعہ مسلم لیگ نون اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے. آپ کا تو وہ حال ہے کہ جی جو اپوزیشن میں ہو اس کی اپوزیشن کرو، آپ اس پالیسی پہ چلتے آئے. ٹھیک ہے جی، سیاست ہوتا ہے یہ سب کچھ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف شاید وہ واحد گورنمنٹ تھی کہ جس نے آپ کی جماعت کو بھی مستحکم کیا. کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے؟ اچھا، 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ MQM پاکستان کو مستحکم کرنے کے حوالے سے اگر آپ کہتے تو MQM پاکستان گراس روٹ لیول سے یونٹ کی بنیاد پر بنی ہوئی تنظیم ہے. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، اگر آپ سمجھے تو ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ بیسک 4 پوائنٹس تھے، اس میں سے کسی ایک پوائنٹ بھی پاکستان تحریک انصاف میں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے باوجود ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بارہا کہا ہے کہ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہم اچھا سمجھتے تھے. اب وہاں پہ 2-3 چیزیں ایسی تھی جو کہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، ہم سے روزانہ ہمارے آفیسز میں لوگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کے ہم سے پوچھتی ہیں. دوسری بات یہ، ہمارے گھر میں 4 لوگ ہیں، 2 گنے جاتے ہیں، 2 کو آواز ہی نہیں دی گئی، ان کو گنا ہی نہیں جا چکا ہے. تو یہ وہ مسائل تھے جو کہ شدت اختیار کیے گئے. آپ دیکھ رہے ہوں گی 2 دن پہلے ہمارے کنوینر نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، تو بھی ہم نے ایک نکاتی ایجنڈا اٹھایا کہ بھائی آپ کراچی کو ان کی آواز تو دو، کراچی کے عوام کو گنو، تو بھلے آپ الیکشن کرو. ہم الیکشن سے آج بھی نہیں بھاگ رہے، نہ ہم اس کو منع کر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ سینسس صحیح ہو جائیں گے؟ امید پہ دنیا قائم ہے، ہم تو اسی لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اگر یہ صحیح نہیں ہوگی، نگرانی میں تو سینسس ہوتے ہیں، لیکن کروانا کس کو ہے؟ کروانا تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ادارے ہوں گے. اب اس ملک کے ارباب اقتدار کو بھی سوچنا ہوگا، ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک بار مزید اتحاد آپ کا سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے دیکھتے ہیں، آپ شہباز شریف کے صاحب کی طرف ہے، تو یہ کس طرح چلے گا؟ ساری ترمیم کے بعد آپ کو رہنا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. جہاں تک مردم شماری کی بات ہے تو یہ وفاق کے انڈر آتی ہے اور یہ
फेडरल वजारत मनसूबा बंदी जो है वो इसके लिए फ़ंड एलोकेट करेगी, और सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो सिंध गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी करवाई। अब नियतों का पता तो अल्लाह को होता है, हम तो वफाक और नियतें तो हम देख ही रहे हैं ना। अब कराची के मामले में सबकी नियत का तो हम सबको मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अब मजीद कराची को इग्नोर करने की कोशिश की गई या कराची को इसी तरह से बाईपास करने की कोशिश की, तो खुदा न खास्ता कमज़ोर कराची जो है वो मजबूत पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्योंकि कराची को 70 से 75% रेवेन्यू कराची दे रहा है। तो कराची के अगर आम आदमी को आप काउंट नहीं कर रहे, कराची के आम आदमी को आप उनके हुकूक नहीं दे रहे, उनको बैसियत पाकिस्तानी बात करने राय देने का हक नहीं दे रहे, तो कल वो चलिए सर, प्रोग्राम में बहुत अभी टाइम है फ्लोर पे आपके पास के बहुत कुछ कहना है। जनाब राजा राशिद अली एडवोकेट साहब, हमेशा जब भी आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं मैं आपसे कहती हूँ थोड़ी देर के लिए जो है वो आप पार्टी हैट उतार दें। हम इस पे बात करेंगे जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से बात हो रही है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पंजाब की क्या सूरत हाल होने वाली है, और क्या आप समझते हैं कि कोर्ट के फैसलों के बाद अब अचानक से तहरीक इंसाफ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी हो गई है और इदारे बड़े अच्छे हो गए हैं, अचानक से जो तब्दीली आपके अब वाकई तब्दीली नज़र आ रही है बयानात में, जो अभी कल भी हमने उनके जलसे में देखा, क्या समझते हैं क्या होगा? बाकी कोई फैसला बड़ा कड़ा सामने आ जाएगा जो कि हमें लग रहा है कि आने वाला है? देखें जी, डिफेक्शन का जो इशू है आर्टिकल 63A के मुताबिक वो तो क्लियर है, मीडिया पे भी इस पे डिबेट जजमेंट के बाद जो है वो हो चुकी है कि एक चीज़ जो इंटरप्रिटेशन के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में सदर साहब की तरफ से भेजा गया था, उसमें उनके 4 पॉइंट्स थे। एक ये था कि कौन एलिजिबल, इनकी एलिजिबिलिटी जो है, जो भी मुनहरिफ अरकान है उनकी वोट देने की जो पोजीशन है, वो वोट देने के बाद उनकी क्या स्टेटस रह जाएगा, और दूसरी ये कि उनकी जो लाइफ टाइम बैन है या फिर वो फॉर द टाइम बीइंग जो भी है। तो एक चीज़ को तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल ये इंटाइटल नहीं है कि इनको काउंट किया जाए, एक तो चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा जो इशू था वो मैंडेट पार्लियामेंट का था, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये इशू जो है वो डेट शुड बी डिसॉल्व बाय द पार्लियामेंट थ्रू प्रॉपर चैनल। और दूसरी जहाँ तक बात है पंजाब की, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी जो डिफेक्शन हुई है उसमें भी सिमिलर ये जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होती हैं, तो इसी तरह का सिमिलर नेचर का और 63A के पैरामीटर्स के अंदर तो सिमिलर नेचर का वहाँ भी डिसीजन आएगा। तो बाकी जो काउंटिंग की पोजीशन रह जाती है, आप देखें 182 उनको वहाँ पे अपने नंबर पूरे करने, अगर वो नंबर इस फैसले के बाद डिफेक्शन के फैसला आने के बाद नहीं कर सकते, तो फिर अल्टीमेटली उन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मूव होंगी और सारी चीज़ें आएंगी। और जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का है उसमें तो ये देखें उन्होंने अपना जो नंबर थे वो पहले उन लोगों से उन्होंने वोट ही नहीं करवाए जो डिफेक्शन के उसमें आ रहे थे, तो ये सारा। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि PDM की जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने कंटिन्यू करना है या इलेक्शन की तरफ जाना है, और ये बड़ा हार्ड एंड टफ। काकड़ साहब बैठे हुए यहाँ पे और काफ़ी उन्होंने, मैंने तफसील से इसीलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया कि थोड़ा सा मैं काकड़ साहब को वक्त कम दूंगी, पहले मैं आपको इस चीज़ का दूँ। कल भी MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने चांस दिया था और वो चांस हमें अच्छा साबित नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, तो वो चांस अच्छा होने ना होने की वजह से गवर्नमेंट चली गई, और उसके बाद इकॉनमी, जाहिर सी बात है इकॉनमी ये नहीं कि सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट आई है या सब पार्टी की गवर्नमेंट है तो इकॉनमी का सत्यानाश हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट आती है और फिर जाती है, टाइम पूरा नहीं करती, तो इकॉनमी पे असर पड़ता है उस बात का। लेकिन MQM के चांस पे देने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे असर पड़ा, जो है वो गवर्नमेंट चली गई, क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं देखें, जब तक नेशनल एक्शन प्लान की तरह नेशनल डेवलपमेंट प्लान पाकिस्तान के अंदर नहीं दिया जाएगा, जो भी पार्टीज आ रही हैं वो अपना 5 साल पूरे करें और उनको एक पैरामीटर दिया जाए कि आपने ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं या जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी देखें आप नून लीग का आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा फलानी जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमने बंद कर दी हैं। आप इस स्टेज पे आके जब डॉलर 200 है, आज आपको याद है 40 साल 50 साल 60 साल वाली पार्टीज हैं PDM के अंदर, और उनको आज याद आया कि ये फलां प्रोडक्ट्स जो हैं ये अब हमने वो कर देनी है। आप देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी उनका ना होना और उनका जो है टाइमली हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनका फेल होना, और उसके अंदर सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस जो क्रिएट किया गया है
ہمارے گھر کے اندر پاکستان کے اندر انرجی کرائسس کو کریٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر گیس کے ذخائر دریافت نہیں کیے گئے, آپ کے ڈیم نہیں بنائے گئے. آپ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد یہاں کتنے ڈیم بنے, انہوں نے کتنے ڈیم بنائے. آپ کے پاس پانی کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر گلگت بلتستان سے جو گلیشیئرز یہ سارے, تو وہاں پہ آپ نے کتنے ڈیم بنائے, اور اس کے بعد بجلی کے کتنے آپ نے جو ہیں وہ پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ نے وہ بنائے ہیں. تو آج بھی ہم 2022 کے اندر جب دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی میں چلی گئی ہے, آج بھی ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں 10 بجے لائٹ جائے گی, 11 بجے آئے گی. بدلا نہیں ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ وہی لوگ ہیں جو اتنے سالوں سے جی بالکل. اس میں آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے سوئچ میں نے آن کر دیا, یہ دوسری پارٹی نے آ کے آف کر دیا. یہ تو یہ چل رہا ہے, ایک آ کے اسی سوئچ کو آف کر رہا ہے کہ اس نے یہ صحیح نہیں ہے, دوسرا آ کے اسی کو آن کر رہا ہے کہ نہیں جی میں یہ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ 3 سال 7 مہینے رہے اور یہ بھی 1 مہینہ جب تک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان نہیں بنے گا اس ملک کے اندر, جیسے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے اندر 5 سال 10 سال 20 سال کا پلان بنائیں. اس کے اندر جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اس کو ایک روڈ میپ دیں کہ یہ کام یہاں تک کرنا ہے, اس کے بعد یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. پولیٹیکل گورنمنٹ آئے تب کی بات ہے نا, ابھی تو چھینا جھپٹی والی صورتحال ہے. جس کی گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں مان رہا کہ میری گورنمنٹ ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے. رانا گلزار طاہر صاحب پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر آتے ہی آپ پہ ایک تاپڑ توڑ حملہ اور سوالات کی بارش ہوگی, کیونکہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے سر پیپلز پارٹی نون لیگ بڑے تجربہ کار لوگ تھے. سوال یہ اٹھایا جاتا تھا کہ خان صاحب تجربہ نہیں ہے تو ملک نہیں سنبھلا, اور ابھی تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک سنبھلا نہیں. 3 سال 7 مہینے اہمیت رکھتے ہیں, یا آپ کی حکومتیں پچھلی رہی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہوا, اور ابھی بھی جس کی گورنمنٹ ہے نون لیگ پہ ہی سارا انگلی اٹھائی جا رہی ہے. آپ ساتھ ہونے کے باوجود بھی آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا نام نہیں آ رہا ہے. تو سر کیا کر رہے ہیں, معیشت کو کیسے سنبھالیں گے, پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کیا مشکل فیصلے لینے کے لیے نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے چینل کا. دیکھیے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ابھی ارشد بھائی بھی ایک بات کر رہے تھے پاکستان میں کہ پاکستان سے ہندوستان بہت آگے ہے. میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے حصے میں جو ہے وہ میدان ہی آیا, کوئی انڈسٹری یا کوئی ڈیم یا کوئی چیز نہیں آئی, اور ہندوستان کو تمام چیزیں ملی. اور پاکستان نے الحمدللہ میں یہ کسی گورنمنٹ کو نہیں کہوں گا, اس قوم نے اس کو ڈیولپ کیا. جو بھی پاکستان میں بنا جیسا بھی ہے یہ اس کو ڈیولپ کیا. تو یہ بنگلہ دیش کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہم سے آگے. دیکھیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش نے بھی ترقی کی. میں ہندوستان کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو تمام چیزیں بنی بنائی ملی. اب جہاں تک بات آ گئی ہے کہ جی جو صورتحال اور سچویشن ہے, میں یہ بات آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ گڈ گورننس کا ٹائم ہے, آپس میں کھینچا تانی کا ٹائم نہیں ہے, اور ہمیں اس طرح برتنا چاہیے. میں نے پہلے جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی جب بھی میں یہ اصرار کرتا تھا کہ ایک پیج پر بیٹھا جائے اور گڈ گورننس پیدا کی جائے. خان صاحب کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے اور اپوزیشن کو گلے سے لگائے اور اس کو جہاں خامی ہے اسے دور کی جائے. آج بالکل بڑی شرمناک بات ہے کہ ڈالر 200 روپے کا ہو گیا ہے, 200 بھی کراس کر جائے گا. ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے؟ معیشت سنبھالا نہیں دے رہی. دن پہ دن ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, اور تنخواہیں دینے کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب خان صاحب مطالبہ کرتے ہیں کہ جی الیکشن کرائے جائیں. بالکل جی الیکشن کرانے چاہیے. جب سب لوگ ایک پیج پر ہیں تو اس کا الیکشن کا ایک ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ بھئی 6 سے 7 مہینے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں, فوری الیکشن نہیں ہو سکتے, تو خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ بھئی اگر 7 مہینے, تو کیونکہ الیکشن ریفارمز ضروری ہے, حلقہ بندی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونا باقی ہیں جو نہیں ہو سکی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ تھم نہیں رہا. مہنگائی دعوے تو بڑے کیے گئے تھے کہ ہمیں آنے دیں, ہم راتوں رات چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. دیکھیے میں نے گزارش کر رہا ہوں نا, راتوں رات میں نے کہا نا 1 مہینہ انہیں ہوا ہے, 3 سال 7 مہینے گورنمنٹ وہ رہی ہے. جب ان کو گورنمنٹ ملی تو ڈالر 102 روپے 3 روپے کا تھا, اور جب ان کو گورنمنٹ ملی تو ڈالر 187-88 روپے کا تھا. تو 70 سال میں اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا 3 سال میں ہوا. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ وقت گزر گیا.
اب پریزنٹ کیا چیز ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس ذخائر ہیں ان کو کس طرح سے صحیح استعمال کریں، پرائز کنٹرول کس طرح سے کیے جائیں. آپ کو تمام لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، اتحادیوں کو قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا ہوگا. بات یہ ہے کہ خان صاحب تو سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو پاکستانی قوم کی تعریف کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اداروں کی مطلب آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کی وفاداری ہے یا پاکستان کے خلاف سازش ہے. تو خان صاحب کو تو اب چھوڑ دیجئے، جو لوگ موجود ہیں، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قدم سے قدم ملانا چاہیے اور ان کو معیشت کو مستحکم کرنا چاہیے. اور جو لوگ، جو پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اسمبلیوں سے باہر ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لیں، ان کو بھی ساتھ ملائیں اور بالکل سب کی رائے لے کر. اگر سب لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن فوری کرائے جائیں تو فوری تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے. سر، جو زرداری صاحب کا بیانہ سامنے ہے پریس کانفرنس میں، ڈھکے چھپے لفظوں میں تو یہی سامنے آ رہا تھا کہ کوئی الیکشنز کے چانس نہیں نظر آ رہے اس وقت. دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی جو حکومت ہے وہ اپنا وقت پورا کرے گی. 6 سے 7 مہینے تو آلریڈی الیکشن کمیشن کہہ چکے ہیں کہ جی 6 سے 7 مہینے لگیں گے. تو آج آپ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ آپ دیکھیے یہ مہینہ جو ہے نا مئی چل رہا ہے، تو 7 مہینے آٹومیٹکلی جو ہے 2023. تو خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے، اور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کو انشاءاللہ قوم ووٹ دے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سازش نہ کی جائے کسی کے خلاف بھی، اور میں موجودہ حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ انتقام نہ کیا جائے، کسی سے انتقام نہ لیا جائے. آپ متحد ہونے کی بات کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ابھی جلسے سے کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اس حکومت کو چھوڑ دو اور الیکشن کر لو. میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ کہہ رہی ہیں. اس کا میں آپ سے تفصیل سے جواب دینا چاہوں گی. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں رانا گلزار تاج صاحب سے بات ہو رہی تھی. رانا گلزار تاج صاحب، مریم نواز صاحبہ صاف کہہ چکی ہیں، بلکہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں اپنے چچا کو کہ حکومت چھوڑ دیں اور پھر سے میدان میں آ جائیں، ہم پھر عوام کی عدالت میں جائیں گے اور جی ووٹ لیتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں. متحدہ اپوزیشن کا جو ابھی تک کا ہمارے پاس آیا ہے سلسلہ، اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ الیکشن فوری نہ کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے. تو سر یہ تو آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، سر کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہ تو ان کا اپنا پرسنل معاملہ، انٹرنل جو معاملہ ہے وہ ہے. انٹرنل کیسے ہو گیا؟ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے تو آج یہاں پہ ان کی پارٹی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. میں گزارش کروں، وہ ان کا خاندانی مسئلہ ہے نا کہ ان کے چچا مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجیشن تو دینی چاہیے اپنا وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ اس وقت پارٹی کے سربراہ بھی وہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی وہ ہیں. تو مریم نواز ایک نائب صدر ہیں، تو اگر وہ ان کو سجیشن دے رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سجیشن بنتی نہیں. ٹھیک ہے جی، سجیشن بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ خود پریزیڈنٹ ہیں ان کے چچا، تو وہ فیصلہ بہتر سمجھتے ہیں اور ان کے پاس اور اعلیٰ عقل کے لوگ موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام فیصلے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر کرنے ہوں گے، کیونکہ اتحادیوں نے موجودہ حکومت کے لیے قربانی دی ہے، ساتھ دیا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کیا قربانی دی؟ آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں سب کو اکٹھا ہونا، قربانی کی بات یہ کہ سب کو اکٹھا کرنا، سب کو کسی ایک ایجنڈے پہ متفق کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور سب کا اعتماد. کو وزارتیں بھی مل گئی؟ نہیں، دیکھیں میں آپ سے پنجاب گزارش، میں سر قدم بھی جمانے کی آگے بھی شیورٹی مل رہی ہے. دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں، MQM ہے، JUI ہے، بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں، باپ ہے، بہت ساری پارٹیاں. بات یہ ہے کہ اتحادی باپ اور MQM کا تو مسئلہ سب سے الگ ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، فیصلے کہاں سے آتے ہیں، سب آپ کو اندازہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو قدم جما لیں گے نا اس کے بعد؟ نہیں، دیکھیں یہ عوام کا، میں نے آپ سے کیا کہا، اگر ہم عوام کو ڈیلیور نہ کر پائے تو ہم کیسے قدم جمائیں گے؟ مجھے آپ بتائیے نا. بات تو عوام کو ڈیلیور کرنے کی ہے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں عوام کی، کہ عوام کو ڈیلیور کرنا یہ بہت ضروری ہے. عوام کا اعتماد حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جس گورنمنٹ کے ساتھ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مشکل جو فیصلے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کی پرائز ہو، چاہے یہ ابھی درآمدی لگژری اشیاء میں جو ہے وہ پابندی لگی ہو، یا کوئی اور مشکل فیصلے ہوں،
اس میں بھی تو پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ضروری ہے سر. بالکل پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہے, اور پیپلز پارٹی جب بھی کنسیڈر ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کیوں چھوڑ کر جائے گی؟ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اتحادیوں کو چھوڑ کر چلے جائیں. ایک ادنا سی طالب علم ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں, میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ دور سے بیٹھے ہوئے اس وقت زرداری صاحب مسکرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. سر پریس کانفرنس میں بڑے پیارے لگ رہے تھے, بڑی اچھی ان کی سکون والی صورتحال تھی. ہم نے کہا نا ہماری عادت نہیں ہے انتقام لینا, ہماری عادت نہیں ہے کسی کو انتقام نہیں سر, کھیلنے کی بات, تھوڑی سی بات, ہماری عادت نہیں ہے کسی کو بیچ میں چھوڑ کے جانا. یہ پیپلز پارٹی کی روش نہیں ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ہم بالکل آخری دم تک ان کے ساتھ ہیں, اور جو بھی فیصلے ہوں گے کنسیڈر کے ساتھ ہوں گے, تمام کو اتحاد میں لے کے اتحاد کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے اس وقت پالیسی ہر پارٹی کی اپنی ہے, اور وہ جو بھی فیصلے اس وقت ہوں گے الیکشن کے وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ ہم نے نون لیگ کو بھی آپ لوگوں نے آپ نے دیکھ لیا, عوام کو یہ تو نہیں کہیں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ نون گورنمنٹ اسمبلی ان سے آپ اب ہم ہی رہ گئے, خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا, نون لیگ کو بھی آپ نے دیکھ لیا, پیپلز پارٹی بچی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہے, نون جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, خان صاحب نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں گزارش نہیں دیکھیں غیب کا علم اللہ کو ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. جب ہم نے آپ بھی میرے پروگرام میں تھے جب یہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی اور پہلی دفعہ اچکن پہننے کا کسی کو مشورہ دیا گیا تھا, تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ زرداری صاحب گیم کھیل گئے. نہیں گیم نہیں, دیکھیں ہم نے ان کو بڑا مانا, وہ ہمارے بڑے ہیں وزیر اعظم صاحب, اور ہم نے ان کو بڑا مانا, ہم چھوٹے ہیں, اور یہ ایک ہماری مطلب یہ ہم نے ان کو بڑا مانا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو بڑا مانتے رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اور فیصلے جو بھی ہوں گے وہ متفقہ طور پہ ہوں گے, پارٹی میں بھی حکومت میں بھی. میں پھر کہوں گا حکومت کو کہ گڈ گورننس پہ توجہ دیں, عوام کی حالت اظہار پر توجہ دیں, چھوڑے عمران خان کو جو کہتا ہے اسے کہنے دیں, آپ عوام کی معاشی حالت کو درست کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ کل ہم اقتدار سے باہر یہی الفاظ کہہ رہے تھے کہ عوام بھوک سے مر رہی ہے, کل ہم یہی کہہ رہے تھے بے روزگاری بہت زیادہ ہے, کل ہم یہی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے عوام کا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا ہے. تو اس کو صحیح کیا جائے, یہ اس کے لیے تمام کو لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہوگا, اور ہمیں اس چیلنجز سے مقابلہ کرنا ہوگا. اس کے لیے نئے ذخائر پیدا کرنے ہوں گے, ہمیں جو انٹرنیشنل صورتحال ہے ہماری ان میں لابنگ کرنی ہوگی, ان کو راضی کرنا پڑے گا, اور جو ہمارے صورتحال ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر انداز میں کرنا ہوگا. آخری بات کا جواب راضی سے یاد ہے سر, ایم کیو ایم کو کتنا راضی کیا؟ دیکھیے ہمارے پاس کچھ لینے دینے کو تو ہے نہیں, دیکھیے ہمارے پاس کچھ لینے دینے کو تو ہے نہیں. جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ ان کو دیے جا رہے ہیں. وفاق میں بھی منسٹری ہے, صوبے میں بھی انشاءاللہ ان کو دی جائے گی. جو بات ہی ختم, مسئلہ ہی تو سارا یہ منسٹری کا. کاکڑ صاحب منسٹری کا مسئلہ تھا آپ کا, منسٹری آپ کو مل گئی ہے, مسئلہ کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ میں آپ کی اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کے ایم کیو ایم کے اور باپ کے فیصلے کی اور سے ہوتے ہیں. شاید آپ کو باپ اور ایم کیو ایم کی تاریخ کا اس طرح علم نہ ہو جس طرح. سر میں کراچی کی رہنے والی ہوں, میں عرض کر دوں, اگر ہم تو دعا کرتے کہ ہمیں پاکستان بنتے ہوئے یہاں پہ میرے آبا و اجداد نے بھی قربانی دی, سر ہم اچھی طرح جانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ہم تو دعا کرتے کہ اللہ کرے ہمیں بھی اس طرح سمجھا جائے جس طرح باپ اور آج کل کے عمران خان کو نوازا جا رہا ہے. ہمیں تو اس بات کی بھی سزا دی جاتی تھی کہ آپ لوگ زور سے کیوں بول رہے ہو. آج جتنی باتیں عمران خان نے کی, اگر یہ کسی کراچی کے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا شخص کرتا کہ وہ صرف اس کے شناخت پہ کراچی کا پتہ ہوتا تو شاید اس کے لاپتہ ہوئے بھی مہینے ہو چکے ہوتے. دوسری بات یہ ہے, ہم اگر ہمارے فیصلے اگر کوئی اور کرتے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے صرف پاکستان کے ایک رہنما نہیں کہا ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا, ڈکٹیٹ کیا گیا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دے دیں. میں وہ بات بھی کرنا نہیں چاہ رہی, ہم پہ بھی کوئی ریسٹرکشنز ہیں. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں سر, میں ڈکٹیشن کی بات میں آن کر رہا ہوں, میں کس طرح آن کر رہا ہوں, کے منہ سے نکل گیا یہ بات کہ آپ کے رہنما کو کہا گیا کہ آپ ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ میں آن کر رہا ہوں کس طرح سے. اسی طرح کے فیصلے سے تو پاکستان کی حال ہوئے. ہم نے صرف فیصلہ کیا کہ ہم خان صاحب کی حکومت چھوڑ رہے, 2 سال بعد ہمارے لڑکے اٹھا لیے گئے, ہمارے کوآرڈینیٹرز کو اٹھا لیا گیا, ہمارے لوگوں پر کیسز بنائے گئے. اس ملک میں جب تک آپ کو, ہم تو آج بھی کہہ رہے, لوگ کہہ رہے کہ بھائی الیکشن لڑو, ہم کیمپین کریں گے, ہم تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں جینے دیا جائے, ہمیں وہ سیاسی ورک کرنے دیا جائے جو آپ دیگر کو کرنے دے رہے. آپ کا کیا خیال ہے جو آج خان صاحب کہہ رہے اداروں کے خلاف, آج جتنا اداروں کی توہین ہو رہی ہے, یہ اگر کوئی کراچی کا ایم کیو ایم کا کوئی لڑکا کرتا یا ایم کیو ایم کا کوئی لیڈرشپ کرتا, آج میں ایک عرض کر, دوسری بات یہ کسی کی بھی برداشت میں عرض کر ہے, برداشت ہے, مضبوط کرنے کے لیے میرے ادارے موجود ہیں. میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں, ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی آرمی پہ فخر ہے, لیکن ہم ایک آزاد جمہوری جماعت ہے. ایم کیو ایم پاکستان جب بنی اس وقت پی ٹی آئی کی وجود بھی نہیں تھا. ایم کیو ایم پاکستان کے ہزاروں لوگ اس لیے شہید ہوئے کہ ایم کیو ایم اوپر سے آرڈر نہیں مان رہی تھی.
اگر آرڈر مانتی تو آج خان صاحب کی طرح بلا وجہ وزیر اعظم بن جاتے. کیا آپ کو یقین تھا کہ صبح کراچی میں عمران خان کو 14 MNAs ملیں گے اور MQM کو دیوار سے لگائے جائے گا؟ یہ پہلی بار نہیں ہے. 92 میں ہمارے لوگ شہید کیے گئے. اگر ہم حکم مان رہے ہوتے تو ہمارے لوگ کیوں شہید کیے گئے؟ آج تک ہم پر غیر اعلانیہ آپریشن ہو رہا ہے. تو تیسری بات یہ کہ ہم نہ پی ٹی آئی کی جماعت تھے نہ ہم پیپلز پارٹی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر آپ کے رہنما یہ کیوں کہتے ہیں کہنے کی بات میں کر رہا ہوں. میں اس کے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ میں بتاتا. چلو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے 2 سال بعد ہم نے ایک ایشو پہ عمران خان سے علیحدگی کا صرف ایک میٹنگ بلائی, رابطہ کی. ہمارے لڑکے رات میں اٹھا لیے گئے. یہ تو ایک فیکٹ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, آپ کے میڈیا نے بھی چلا اس بات کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے ہمیں اپنے اداروں پہ فخر ہے. ہم اداروں کے خلاف بات کرنے والے اور وہ سوچنے والے ان دونوں کی ہم مذمت کریں. میں اب اداروں میں عرض کر رہا ہوں, میں یہاں پہ 2 باتیں کر رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ امپائر نیوٹرل ہو کے انگلی اٹھائے, نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں سرحد پہ جو ہمارا فوجی کھڑا ہے اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ نے ان کو کہا کہ آپ نے کیا دیا ہے, آپ نے کہا کہ MQM کو کیا دیا. اگر MQM کچھ لیتی تو آج ہمارے کنوینئر 240 گھر میں نہ رہتے, وہ بھی لندن سے آرڈرز کر رہے ہوتے, یا ان کے بہن بھائی بھی دبئی میں اربوں روپے میں کھیل رہے ہوتے. ہمارے کسی ایک رہنما کتنے گورنمنٹس گزری کہیں اور جا رہا ہے. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنے والی ہوں, لیکن یہاں پہ جو اداروں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یہاں میں بہت کھل کے بات کر لوں. تھوڑا سا صحافت ہم نے بھی پڑھی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ادارے اہمیت رکھتے ہیں, پاکستان کا فخر ہوتے ہیں, اور اداروں کی وہی ادارے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک پولیٹیکل سیناریو میں اداروں کی مداخلت کا تعلق ہے تو آئین میں کبھی بھی ادارے مداخلت نہیں کرنا چاہتے, کبھی نہ کی ہے نہ کریں گے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کہتا ہے, چاہے وہ خان کی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو, وہ ایک فضول بات ہے. سر آپ سے جو مین مدعا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے ابھی جو اچانک سے آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کے بیانات کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کھچاؤ پیدا ہو گیا, کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پہ کراچی کی عوام کا پریشر آ گیا ہے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, کراچی کی عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, PSP بھی جو ہے وہ بھی اپنا پاور شو کر رہی ہے. آپ کو کوئی یہ تو خطرہ نہیں کہ آگے جو یہ سیٹیں آپ کو کراچی سے ملی ہیں اس میں کوئی خطرہ ہوگا, سیٹیں نہیں ملیں گی, آپ کا مینڈیٹ کہیں اور جا رہا ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہے سر؟ اچھا, پہلی بات یہ جہاں تک آپ خان صاحب کی ایک اور جماعت کی بات کر رہی ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ MQM کے ووٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. ہمیں اس وقت بھی عوام کا پریشر تھا جب یہاں پہ مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی تھی. کراچی میں نہ صوبائی حکومت کام کر رہی تھی نہ وفاقی حکومت کام کر رہی تھی. ہم اس وقت بھی حکومت میں ہوتے ہوئے کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے, حتیٰ کہ کراچی کے ایک لڑکے کو ملازمت تک نہیں مل رہی تھی. ہم نے اس پر بارہا خان صاحب کو کہا. یہاں پہ جو تھوڑی بہت اورنج لائن شروع ہوئی ہے اس پہ ہم نے بارہا خان صاحب کے پاس گئے. ابھی ہم نے جو دنیا میں جب معاہدے طے ہوتے ہیں وفاق کی سطح پہ وہ آئین اور پالیسیز کے لیے ہوتی ہے. المیہ یہ ہے کہ آج بھی MQM اپنے معاہدے کرتے ہوئے عوام کے بنیادی اصول مانگتی ہے, کہ حقوق مانگتی ہے کہ بھائی مجھے روڈ بنا کے دو, مجھے پانی دے دو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا MQM کا جو ووٹ ہے وہ اس سے زیادہ اور نہ اس پہ قدغن ڈالا جا سکتا ہے نہ اس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, کہ ہمیں اس کے باوجود کہ ہمیں ڈبے میں پیک کرنے کی کوشش کی اور ہم یہاں کھڑے ہو گئے. تیسری بات آپ نے ایک بات کی جلسوں کی. اگر بڑے جلسوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے جلسوں سے اگر لوگ کامیاب ہوتے تو عمران خان کو 2/3 اکثرت مل چکی ہوتی اور دیگر جماعتیں اس تعداد میں نہ ہوتی. تیسری بات یہ آپ نے PSP کی بات کی. بالکل ابھی انہوں نے چند دن پہلے ہزاروں خواتین کا ایک جلسہ کیا تھا, میڈیا نے بھی رپورٹ کیا تھا. تو اگر اس طرح کے جلسوں سے کراچی کی سیاست خراب ہونی تھی تو آج میرے خیال میں مولانا صاحب نے ہزاروں لوگ جمع کیے کراچی میں. ایک کراچی کا اپنا ووٹر ہے, ایک کراچی کے حقوق کے لیے سوچنے والے ہیں. اگر خالد بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیلیور کیا تو عوام ہمیں منتخب کریں گے, اگر ہم سے بہتر عوام کو ملا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ کراچی کی بہتری کے لیے اگر کوئی آگے آتا ہے اور وہ ہم سے بہتر ہوتا ہے تو MQM اس کو نہ خوش آمدید کہے گی بلکہ ہم سائڈ پہ بیٹھ کے اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں PSP سے راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب, کیا سمجھتے ہیں آگے؟ آپ سے بالکل الگ ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں. بریک. اچھا جی جناب, ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ آگے شفاف انتخابات کی تاریخ نہ ملنے تک عوام کا سمندر واپس نہیں جائے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں مارچ کا پھر سے ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اور خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں. پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایک بریک ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں راجہ راشد علی صاحب. کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ مارچ کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں؟ 2013 سے آنورڈ چل رہا ہے یہ دھرنے مارچز کا, اور جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ نے کیا تھا
اس کے بعد سے نون لیگ نے بھی سیم روش اختیار کی. انہوں نے اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچز پہلے بھی ہو چکے. اور دوسرا تھرو پراپر چینل جو جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پاور جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہوئی ہے. مارچز سے یہ چیز جو ہے یہ کسی بھی صورت ہو نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو کچھ بھی ابھی ظاہر ہے گورنمنٹ تو ان کی چلی گئی ہے، ابھی وہ جتنا بھی اپنا ٹائم ہے ان کو بھی پتہ ہے چاہے اس سال الیکشن ہو یا نیکسٹ ایئر الیکشن ہو، وہ اپنا ایک منٹ کمپین کے لیے اس کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. تو میں تو اس کو یہ ایک موڈ ہے کمپین کا کہ وہ ایک مارچ کا ہے، کبھی وہ پروٹیسٹ ہیں، جلسے ہیں، جتنے بھی ان کے موڈز ہیں وہ اپنے موڈز جو ہیں یوز کر رہے ہیں. صرف اور صرف پریشر جو ہے وہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو پریشر دینے کے لیے وہ اپنے ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے سر آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی. ابھی تک ہمیں لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب پی ٹی آئی کے حق میں بات کریں گے، لیکن اچانک سے بیانات آنے شروع ہوئے، بلکہ بڑے تگڑے قسم کے بیانات پی ایس پی کی طرف سے آئے خان صاحب کی مخالفت میں. تو سر کیا ہوا تھا، کیوں ایسا ہوا اچانک سے؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب بہت برے ہو گئے ہیں؟ خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ کیا آپ کو بھی ایم کیو ایم والا ہی خوف ہے کہ جی آپ کا مینڈیٹ جو ہے کراچی کا لے لیا جائے گا؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کوسچن اس لیے آپ نے کیا کہ مصطفیٰ بھائی نے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے اور وہ اس طریقے سے ان کی گورنمنٹ جا رہی ہوتی تو ہم ان کے ساتھ، یہ ہمارا اخلاق تھا، یہ ہمارا کنڈکٹ تھا، یہ ہمارا کیریکٹر تھا، تو ہم بھی ان کے ساتھ ان کو کریٹیسائز بھی کرتے. یہ انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ ہم ان کے اوپر کریٹیسائز بھی کرتے کہ آپ نے یہ 3-4 سال کے اندر یہ کیا ہے، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ ڈوبتے. تو یہ تو صرف کیریکٹر اور کنڈکٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. سیکنڈ، جو پبلک آف پاکستان خاص کر کے سندھ اور کراچی کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے تھرو آؤٹ ان کی جب سے ان کی گورنمنٹ آئی اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بالکل ایک جو ہمیں امید لگی تھی کہ ہم وکٹم ہیں پیپلز پارٹی کے. 13 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر ان کا سارا جو ہے ان کا رولنگ تھی ان کی، اور انہوں نے کراچی اور سندھ کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز اور ان کے ایم پی ایز یہاں پہ تھے، یہ سندھ اسمبلی میں ان کی ریٹ تھی، اس کے باوجود یہ آپس میں فرینڈلی جو ان کا ریلیشن شپ تھا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو ریسکیو کرتی رہی ہے، چاہے سینٹ کے الیکشن تھے، بلوچستان کا ایشو تھے، کوئی بھی ایشوز تھے، یہ ایک دوسرے کو ریسکیو کرتے رہے. اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو چلا رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ جو کراچی اور سندھ کے عوام کے لیے جو بیٹرمنٹ کے لیے جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. نہ صرف اس دور میں نہیں کیا بلکہ پچھلے 13 سال سے انہوں نے کیا. 10,242 ارب ان کو ملے. آپ دیکھ لیں، انفراسٹرکچر دیکھ لیں، پانی، ہر چیز آپ دیکھیں یہاں کیا پوزیشن ہے. تو وہ اس وجہ سے یہ بات کر رہے تھے. یہ وہ بات، تو سر کام نہیں ہوا تو اس میں ایم کیو ایم کا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں، ایم کیو ایم کا تو اصل قصوروار ہی ایم کیو ایم. ایم کیو ایم ہمیشہ آپ دیکھیں وہ رولنگ پارٹیز کے ساتھ، رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ یہ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک پارٹی جو ہے کراچی میں کام نہیں ہوا یا ایم کیو ایم کا قصور ہے؟ دونوں کا ہے. ایک 60 سال کی پارٹی، ایک 40 سال کی پارٹی ہے، دونوں کا قصور ہے. دونوں آپ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کی بنیاد کس چیز پہ تھی؟ کوٹا سسٹم پہ ایم کیو ایم بنی کہ جی ہمارے ساتھ یہ بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم کر دیا. اور 60 سال سے ایم کیو ایم ہے، 50 سال سے کوٹا سسٹم آج بھی ہے. تو کوٹا سسٹم ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس کے علاوہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی، تو اس امینڈمنٹ کے جو سیکشن 21 ہے اس کے سب کلاس 1 ہے یا 2 جس کے تحت یہ امینڈمنٹ کر کے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کی شکل ڈالی، جس میں آپ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس کو ان کے گورنر نے انڈورس کیا، پاس کیا. اس کو نہیں کرتے، آپ روک دیتے. اس کے بعد ابھی 2021 کا یہ دوبارہ سے لوکل گورنمنٹ انہوں نے اس کے دوبارہ امینڈمنٹ کی، جس کو ہم نے آنریبل ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لگا کے ہم نے چیلنج بھی کیا. جماعت اسلامی نے بھی پروٹیسٹ کیا، ہم نے بھی کیا. تو یہ ایم کیو ایم صرف اور صرف سٹیٹس انجوائے کرتی رہی ہے. آج مجھے بتائیں نا کہ لوکل
گورنمنٹ کے جو ایشوز تھے، پرانی بات تو نہیں ہے جو سی ایم ہاؤس جی اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنی 17 سیٹیں بھی رہی ہیں، آپ ایک بڑی پاور کے ساتھ آپ کسی فیڈرل گورنمنٹ کو گرا سکتے تھے. آپ نے یہ جو 3 جو ہم کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں یہ کیوں نہیں کرائی؟ آپ نے کیوں نہیں یہ چیپٹر ایڈ کرایا کہ لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر ایڈ کر دیں؟ مخلص نہیں ہے، یہ بھی منسٹریز پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا نا. آپ بھی اس ایلیٹ 500 گھرانوں کی جو پولیٹکس کی اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہے، اچھا، جس کے ہم خلاف ہیں. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہماری آرٹیکل 140A کی، آرٹیکل 160 ڈائریکٹ پیسے دیں، اور لوکل گورنمنٹ پہلے الیکشن ہوں گے جنرل یہ 3 کام جو بھی کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ادروائز ہماری ان ساری پارٹیوں سے جنگ ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں 500 یہ گھرانوں کی جو پولیٹکس ہے، ایک گھر میں 3 بھائی ہیں، ایک پی ٹی آئی میں، ایک پیپلز پارٹی میں، ایک نون لیگ میں، کراچی میں اگر کوئی ہے چوتھا ایم کیو ایم. مطلب آپ یہ کہنا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کا ابھی جتنا بیانیہ ہے وہ غلط ہے، وہ صرف آپ نے جس طرح سے منسٹری والی بات سامنے ہے نا ٹیبل پہ، ان لوگوں نے 40 سال والی 50 اور 60 سال والی پارٹیوں کی وجہ سے آج $200 اچھا مجھے جانا ہے رانا گزار داسی کی طرف، لیکن اس وقت کاکڑ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کاکڑ صاحب تھوڑی سی بات ایک منٹ سے دوں گا. میرے بھائی نے 2-3 باتیں کی. جب یہ ترمیم کی گئی آرڈیننس کو ریجیکٹ کرنے میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ایم کیو ایم کے اس پہ جو ہم نے 2017 میں دائر کیا تھا، میرے بھائی لوگوں دنوں میں ڈکٹیشن لے رہے تھے کہ پارٹی چلانی کیسے. دوسری بات یہ انہوں نے 4 الیکشن لڑے ہیں 2016 کے بعد، جب ان کو اتارا گیا. یہ آئے نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوور کلاس کے لیے بات کرتے ہیں. آپ کو ناظم، آپ کو شناخت ایم کیو ایم نہیں تھی. آپ اخلاقی بات کرتے کہ ہم اخلاقی جرات ہوتی ہے، ہم عمران خان کو نہیں چھوڑتے. آپ تو اپنا گھر چھوڑ گئے، جنہوں نے آپ کو پالا تھا، جنہوں نے آپ کو شناخت دی، آپ نے ان کو چھوڑ دیا. آپ ہمیں اخلاق بتا رہے. ہم نے تو اپنے مینرز، اپنے آئین پہ وہ کیا. آپ کو کس نے مجبور کیا؟ سب سے بڑی بات یہ دبئی میں کس کے ساتھ ملازم تھے آپ کو بہتر پتہ ہے. 2009 میں جب یہ گئے، 2013 میں، 2016 میں، اس کو میں ذاتیات پہ نہیں آ رہا، میں عرض کر رہا ہوں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں صرف عرض کر رہا ہوں راجہ صاحب، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اگر میں یہاں کوئی بات کر لوں تو لوگ آپ تینوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ بات کی یا نہیں کی. 2009 میں میرے بھائی گئے، 2016 تک یہ بیٹھے ہوئے. میں عرض کر رہا ہوں، میں آخری عرض کر رہا ہوں، میں صرف یہ انہوں نے ہمیں ڈکٹیشن کی بات کی. ان کو آج تک یہ نہیں پتا. 3 دن ان کی 11 رکنی کمیٹی تھی، 11 رکنی 9 ہمارے پاس آ گئی. 2 بیٹھے جن کے کیسز ہیں، کیسز کل ختم کروا دو وہ بھی آ جائیں گے. دوسری بات یہ ان کو کراچی کے عوام نے 3 دن پہلے ان کو بتا دیا تھا 600 کرسیاں لگائی تھی، 250 خواتین بیٹھی تھی. 2 باتیں. تیسری بات یہ آج بھی ایم کیو ایم یہ کہہ رہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کیا ہے. مصطفیٰ کمال نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کا لیبل ہٹا دو، اگر ایم کیو ایم رولنگ پارٹی میں نہ ہوتی تو مصطفیٰ کمال ڈیلیور نہیں کرتے. آپ نے پبلک میں ڈیلیور کرنے کے لیے رولنگ پارٹی کے ساتھ جانا پڑتا ہے. یہ تو بعد میں نیت کا پتہ چلتا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ 2001 میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون آپریٹر جو ہے 2016 میں ہمارے خلاف ہوگا؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے مصطفیٰ کمال کی یہ بات کی جائے تو اس نے لوٹا تو نہیں نا. میری اس نے نہیں لوٹا. میں نہیں لوٹا. میں عرض کر اچھا نوکری کر رہی تھی. یہ دنیا کی پہلی نوکری ہے جس میں پوری پارٹی چل رہی ہے. 10-12 کروڑ کی گاڑیاں اس کے پاس آ گئی ہے، جلسے آ رہے ہیں، لوگوں کو خریدا. میڈم آپ نوکری کر رہی ہے، آپ سائیکل نہیں خرید سکتی. آپ کو کچھ کو کاٹنا پڑے گا. انہوں نے پی سی ایچ ایس میں 3 لاکھ روپے کا کرائے کا بنگلہ لیا ہوا ہے. یہ کون سی نوکری ہے جو یہ ادھر لگے؟ میڈم اس ملک میں بنائے گئے چند لوگ، ہماری طرف باپ بنائی گئی، یہاں پہ پی ایس پی بنائی گئی. کچھ جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی لیکن یہ ناکام ہوئے. ہم آج بھی ان سے کہتے کہ خدا را اپنا مذاق نہ اڑائے. انہوں نے کیا کیا؟ ناصر حسین شاہ صاحب نے ان کو لکھ کے دیا کہ آپ نے 2 دن بیٹھنا ہے. یہ پہلے مذاکرات، میں آخری عرض کر دوں، یہ پہلے مذاکرات جو انہوں نے وزیر بلدیات کے گھر پہ کیے، فوٹیج موجود. ایم کیو ایم نے ڈنڈے کھائے، یہ ان کے گھر پہ بیٹھے تھے. ان کو انہوں نے مارا ہمارے ساتھ مذاکرات کی کیونکہ ان کو ہماری پاور اور گراؤنڈ اسٹرینتھ جو ہے اس کا اندازہ ہے. ان کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے شادی حال کا بھی ذکر کریں ذرا. میں اب نیکسٹ پروگرام میں یہ کروں گی، آپ دونوں حضرات کو خاص طور پہ میں بلا کے بات کرنا ضروری ہے. عامر خان شاہ صاحب، رانا صاحب آپ سے اسپیشلی بات کروں گی ملک کی سیاست کے حوالے سے. میں اس وقت کسی پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں. ایک جو ٹاپک میرا رہ گیا جس کا میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں ذکر کیا تھا، یہاں پہ حکومت کی طرف سے معیشت کو سنبھالنے کے لیے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس میں ابھی آج ہمیں مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے $6 ارب کا وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا درآمدی لگژری مصنوعات میں؟ انہوں نے کہا کہ پابندی، مکمل پابندی ہوگی، لیکن دوسری طرف یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اسمگلنگ میں بھی اضافہ ہوگا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی میڈم، سب سے پہلے تو سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ جو شاہ خرچیاں ہیں بند کرنی ہوں گی.
اور آپ کو ملک کے لیے سوچنا ہوگا سب کو. اور یہ جو پروٹوکول لے کر یہ جو میڈم نے اور بہت سی ہمارے پولیٹیشینس خواتین جو ہیں جن کا بھاری بھاری میک اپ باہر سے آتا ہے اور جوتے اور کپڑے بھی آتے ہیں باہر سے, یہ کیا ہوگا سر, اس کا کیا ہوگا؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, میک اپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, سب سے پہلے سادگی اپنانی ہوگی, چاہے میں ہوں یا ہم ہیں یا کوئی بھی ہے, اور اپنی فالتو خرچیاں ختم کرنی ہوں گی, ملک کے مفاد کے لیے سوچنا ہوگا, اور یہ جو بڑی بڑی وزراء جو بھاری بھاری پروٹوکول اور گاڑیاں لے کر گھوم رہے ہیں ان کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہمارے آفیسز کے اخراجات کم ہوں, اور ٹیکس کلیکشن پر زیادہ توجہ دینی ہوگی, اور جو مہنگائی کا ریشو اس کو روکنا ہوگا. تو دیکھیے کامیاب ہوں گے. اور بالکل ہم پچھلے لوگ بھی, موجودہ بھی, اس سے پچھلے بھی, سب یہی بتاتے تھے, استعمال میں امپورٹڈ گاڑیاں اس کو بھی لے لینا چاہیے. میری بات سنیے, سب یہی بتاتے تھے کہ جی ملک کو اتنا فائدہ ہوگا, ملک کو یہاں سے اتنا فائدہ ہوگا, ملک یہاں سے اتنے پیسے کمائے گا, لیکن اس کا رزلٹ زیرو نکلتا تھا. عمران خان صاحب بھی کل جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا رہے تھے اور وہ بھینسیں بیچ رہے تھے. اینڈ میں کیا ہوا, اربوں روپے کی گاڑیاں خرید لی, اربوں روپے کی پنجاب میں گاڑیاں خرید لی. یہ نامناسب بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس مہنگی گاڑی ہے نہیں استعمال کرنی چاہیے, لو کیٹیگری گاڑی استعمال کریں کیونکہ اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تو شاہ خرچیاں کم کرنی ہوں گی ہم سب کو اپنے گھروں میں بھی. بڑی آپ اچھی بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, ایک سجیشن دیتے ہیں تمام پولیٹیشینس کو کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے ان کے پاس جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ساری اپنے گھر سے نکال دیں, اور جو گاڑیاں واڑیاں استعمال جو کریں امپورٹنٹ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جی میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں عام عوام سے بھی, اپنے حکمرانوں سے بھی, کہ سادگی اپنائیں اور بیرونی چیزوں پر کم توجہ دیں, اپنی پاکستان کی معیشت پر توجہ دیں, پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں. آپ زیادہ باہر کو توجہ فوکس نہ کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہمارے پاس قرض ہے جس کی شرح ڈبل زیادہ ہو چکی ہے, اس کو ہم کیسے اس کو ختم کریں, یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بے حد ضروری ہے. دیکھیے ریاست مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا, جب پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم بھی حکمرانی کریں گے اور ہم بہتر انداز میں ڈیلیور بھی کریں گے, بات بھی کر سکتے ہیں. اگر ہمارا پاکستان مضبوط نہیں رہے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان رہے گا تو ہم حکمرانی کر سکیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے, ہم تنقید کرنے سے بہتر ہے سادگی اپنا لیں. ہم سب لوگ, تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی, کوئی میٹنگ ہوگی جی کوئی خرچہ نہیں ہوگا, صرف پانی سے توازہ ہوگی, کوئی مہنگی گاڑی استعمال نہیں کرے گا, اس کا ایک میکینزم مقرر کر دیا جائے کہ جی یہ گاڑی آپ یوز کریں گے, اس سے مہنگی گاڑی آپ اپنے گھر میں کھڑی رکھیں, آپ اس کا کیونکہ فیول ہر چیز بچائیں. دیکھیے پروٹوکول میں آپ دیکھیں نا, اگر مثال کے طور پر 2 سپاہی, پروٹوکول نہیں لینا چاہیے. سندھ نہیں, میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں, سندھ پاکستان کا حصہ ہے, میں پاکستان اور ریاست کی بات کر رہا ہوں. سندھ یہاں کہاں سے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ چاروں صوبے آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب سادگی اپنائیں گے, یہ جو ہم پروٹوکول کی ایک بڑی بڑی فوج لے کر گھومتے ہیں, اس پہ خرچہ ہوتا ہے میڈم, اس میں حکومت کا خرچہ ہوتا ہے, اس میں فیول خرچہ ہوتا ہے, تنخواہیں جاتی ہیں, آپ کے پاس لینڈ سیکورٹی فورسز کے لوگ, آپ ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو ان کے علاقوں میں بھیجا جائے, ان کے تھانوں میں بھیجا جائے تاکہ آپ کے پیسہ جو ہے وہ بچے. ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. راجہ راشد علی صاحب, ایک جملہ آپ سے بس چاہتی ہوں. دیکھیں جی, میں رانا صاحب کی بات کو صرف آگے تھوڑا سا, یہ ان گاڑیوں کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر لیں. ہر بندے نے اپنی گاڑی اور اپنی بائک کھڑی, بہت پازیٹیو بات کی. بہرحال میرے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت, سیاست سے زیادہ معاشی جو مجبوریاں ہیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے, اور میری معیشت کو, میرے پاکستان کی معیشت کو سدھارنا اس وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا ہے. پاکستان میں جو حالات ہیں یقیناً وہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئے. اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.